हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइफ टाइम प्राइवेट और आप सब इसे देखेंगे। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। हाँ जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। खुदा के कलाम को खुदा के नाम से शुरू करते हैं। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। इब्राहिम का खुदा मुबारक, इसहाक का खुदा मुबारक, याकूब का खुदा मुबारक, इसराइल का खुदा मुबारक, हमारा यहोवा पाक खुदा मुबारक। ऐ खुदा, हम तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं। अगर तू ना हमारी मदद करेगा तो कौन करेगा। ऐ खुदा, हमें वो अक्ल बख्श जो तेरे कलाम को समझने में हमारी मदद करे। हम में इतनी अकल नहीं कि तेरी बातों को समझ सकें। तू चाहे तो बेशक ये हो सकता है। हमें कलाम से वो सिखा जो तू हमें सिखाना चाहता है। ऐ खुदा, हम तुझे जानना चाहते हैं। असल में हम तुझको नहीं जान सकते, लेकिन ऐ खुदा, तू अजीब काम करता है। तू हमें रूल कुदस बख्श जो हमें तेरे बारे में बताए, सिखाए कि तू किन कामों में खुश होता है, ताकि हम तेरे काम में खुश होने वाले बन जाएं। हमें सिखा कि हम कैसे हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह सकते हैं, तेरी मर्जी पूरी करने वाले बन जाएं। ऐ खुदा, तू हमको अपनी मर्जी बता और हमें अपनी मर्जी पे चलने वाला बना। ऐ खुदा, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। पैदाइश की किताब बाब 4। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई, और उसने काइन को जन्म दिया। उसने कहा, मुझे खुदावंद की तरफ से एक फर्जंद अता हुआ है। उसके बाद उसने काइन के भाई हाबल को जन्म दिया। हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा था और काइन खेती बाड़ी करता था। कुछ अरसा के बाद काइन जमीन की पैदावार में से खुदावंद के लिए हदिया लाया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के चंद पलोठे बच्चे और उनकी चर्बी ले आया। खुदावंद ने हाबल और उसके हदिया को कबूल फरमाया, लेकिन काइन और उसके हदिया को मंजूर ना किया। लिहाजा काइन नहायत बरहम हुआ और उसका चेहरा बिगड़ गया। तब खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों बरहम हो गया और तेरा चेहरा किस लिए बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, लेकिन अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है,
اور تجھے دبوچ لینا چاہتا ہے، لیکن تجھے اس پر غالب آنا چاہیے۔ تب قائن نے اپنے بھائی حابل سے کہا، چلو ہم کھیت میں چلیں۔ اور جب وہ کھیت میں تھے تو قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب قائن نے اپنے بھائی حابل سے کہا، چلو ہم کھیت میں چلیں۔ اور جب وہ کھیت میں تھے تو قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ تب خداوند نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ اب تجھ پر لعنت ہے، اور جس زمین نے تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لینے کے لیے اپنا منہ کھولا تھا، اس نے تجھے دھتکار دیا ہے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ تجھے اپنی پیداوار نہیں دے گی، اور تو بے چین ہو کر زمین پر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ قائن نے خداوند سے کہا، میری سزا میری برداشت سے باہر ہے۔ آج تو مجھے وطن سے نکال رہا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور بے چین ہو کر روئے زمین پر مارا مارا پھرتا رہوں گا، اور جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ لیکن خداوند نے اس سے کہا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو کوئی قائن کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ تب خداوند نے قائن پر ایک نشان لگا دیا تاکہ کوئی اسے پا کر قتل نہ کر دے۔ چنانچہ قائن خدا کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق میں نود کے علاقہ میں جا بسا۔ اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس نے ہنوک کو جنم دیا۔ تب قائن نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر رکھا۔ ہنوک سے اراد پیدا ہوا اور اراد سے مہویائیل پیدا ہوا اور مہویائیل سے متوسائیل پیدا ہوا اور متوسائیل سے لمک پیدا ہوا۔ لمک نے 2 عورتوں سے بیاہ کیا، ان میں سے ایک کا نام آدا اور دوسری کا زلہ تھا۔ آدا کے ہاں یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے تھے اور مویشی پالتے تھے۔ اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ ان لوگوں کا باپ تھا جو بربط اور بانسری بجاتے تھے۔ زلہ کے ہاں بھی توبل قائن نامی بیٹا پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے سے مختلف قسم کے اوزار بناتا تھا۔ نامہ توبل قائن کی بہن تھی۔ لمک نے اپنی بیویوں سے کہا، اے آدا اور زلہ، میری بات سنو۔ اے لمک کی بیویوں، میرے سخن پر کان لگاؤ۔ میں نے ایک آدمی کو جس نے مجھے زخمی کیا تھا مار ڈالا ہے، اور چوٹ کھا کر ایک جوان کو قتل کر دیا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور کہا، خدا نے مجھے حابل کی جگہ جسے قائن نے قتل کیا دوسرا فرزند عطا فرمایا۔ سیت کے ہاں بھی
ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام آنوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے نام کا جلال ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے، آمین۔ دوستو، آج میں کلام کے اس حصے کی تشریح تھوڑی مختصر کروں گا، کیونکہ اگر میں تشریح کرنا شروع ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتاؤں، لیکن یہ ہم بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے ایک جرنل اسٹڈی ہو رہی ہے اس کی۔ جب ہم اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے پھر گہرائی کی بھی باتیں کریں گے اس کے، لیکن اس میں نا اگر ہم تشریح میں جاتے ہیں نا تو بہت دیر لگتی ہے۔ ابھی ہم اسے سیدھا سیدھا بھی پڑھ لیں کہ جیسے یہ ایک کتاب کی طرح ہے، تو تھوڑی نا ہم تشریح نا مختصر کریں گے، حتیٰ کہ اس میں بھی بہت گہرائی کی باتیں ہیں، ایک ایک لائن میں، ایک ایک لفظ میں خدا کے کلام میں، لیکن ہم شاید ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو جان سکیں۔ اس کی کتاب 4 باب میں یوں لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس نے قائن کو جنم دیا۔ اس نے کہا، مجھے خداوند کی طرف سے ایک فرزند عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے قائن کے بھائی ہابل کو جنم دیا۔ ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا اور قائن کھیتی باڑی کرتا تھا۔ یعنی کہ آدم کو خدا نے اولاد دینی شروع کی، پہلے قائن۔ یہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں جڑواں تھے کہ یہ علیحدہ علیحدہ، یہ ہمیں ابھی نہیں جاننا، بس ہمیں پتا ہے کہ قائن بڑا بھائی تھا، چاہے جڑواں ہوئے ہوں چاہے جیسے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کلام میں نا جب ہم کلام کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر عام طور پر دیکھیں نام کا کچھ نہ مطلب ہوتا ہی ہے۔ جنم دیا، اس نے کہا کہ مجھے خداوند کی طرف سے ایک فرزند عطا ہوا، یعنی ہر نام کا نہ کوئی مطلب بنتا ہے، لیکن ہابل کا ادھر اتنا نہیں ہے بیان، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے ان پہ سرچ کی ہے کہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا وہ زیادہ گہرائی کی باتیں جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب، ہابل کا مطلب سانس یا بخارات ہوتا ہے، کہ یعنی یہ کچھ دیر کے لیے تھا۔ یہ خدا کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہابل نے ایسے ہونا ہے۔ یہ کچھ سمجھ لیں کہ جیسے خدا ہماری اب تربیت نہیں شروع کر رہا، ایسے ہی ہم نے دیکھنا ہے، ایک سمجھ لیں جی کہانی ہے، خدا ہی ہمیں ایک کہانی بتا رہا ہے ہابل کی اور کہن کی، کہ بھئی یہ ایسے تھے قائن اور ہابل ایسے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد قائن زمین کی پیداوار میں سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے چند پہلوٹے بچے اور ان کی چربی لے آیا۔ خداوند نے ہابل اور اس کے ہدیے کو قبول فرمایا، لیکن قائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، لہذا قائن نہایت برہم ہوا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ دونوں بھائی خداوند کے لیے لے کے آئے قربانی، لیکن خداوند کی مرضی، خداوند اب خداوند کی اپنی مرضی ہے، خداوند ہماری مرضی پہ تھوڑا چلتا ہے کہ بھئی ہماری چیز صحیح ہے، یہ ہے۔ خدا کو وہ پسند آیا، خدا نے اسے منظور کیا، جس کا قائن کو غصہ لگا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ تب خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں برہم ہو گیا اور تیرا چہرہ کس لیے بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ لیکن اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تجھے دبوچ لینا چاہتا ہے، لیکن تجھے اس پر غالب آنا چاہیے۔ یہ نا خدا جان گیا تھا، خدا کو پہلے سے، ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے پتا تھا کہ یہ ایسا نظام، خدا تو اینڈ کی باتیں شروع سے جانتا ہے۔ یعنی کہ اب
خداوند کو پتا چل گیا کہ یہ ایسا سسٹم ہے، خدا نے اسے سمجھایا. یہ دیکھیں خدا ہمیں اپنے کلام سے بتاتا ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ کائن کوئی کہہ رہا ہے، یہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے. ہم نے کیا کہا کائن سے؟ تو کیوں برہم ہو گیا اور تیرا چہرہ کس لیے بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ لیکن اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تجھے دبوچ لینا چاہتا ہے، لیکن تجھے اس پر غالب آنا چاہیے. یعنی خدا ایک طرح سے ایک ہمیں جو گناہ سے لڑنے کا نا ایک ہنر دے رہا ہے. کہتا ہے کہ تو گناہ سے اسی طرح لڑ سکتا ہے کہ تو بھلائی کیے جا. مجھے تو ایسے سمجھ آ رہا ہے دوستو، لیکن آگے کیا ہوا ہے؟ قائن نے خدا کی بات شاید نہیں مانی. تب قائن نے اپنے بھائی حابل سے کہا چلو ہم کھیت میں چلیں. اور جب وہ کھیت میں تھے تو قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. قائن نے بات نہیں مانی اور یہ گناہ ہو گیا. کون سا؟ قتل کا گناہ، انسان کے قتل کا، اس انسان کے قتل کا جس کے متعلق ہمیں خدا نے ہم نے پیچھے سے اسٹڈی کی ہے، پڑھا ہے، بتایا ہے کہ بھئی خدا نے انسان کو اپنی شکل پہ پیدا کیا ہے، اپنی شبیہ پہ پیدا کیا ہے. اپنے شبیہ میں یہی ہے کہ اگر اس میں اختیار ہے نا تو ہم میں بھی تھوڑا بہت اختیار ہے. یہ خدا کی وجہ سے ہم میں اختیار ہے. تو لیکن اس نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا. خدا کی مرضی ہے نا جو اس پہ نہیں چلا. ٹھیک ہے جی. تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ یہ دوستو دیکھیں، جب آدم سے گناہ ہو گیا خدا نے آدم سے پوچھا تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کہا کہ میں ڈر گیا، میں چھپ گیا تم سے، تمہاری آواز سن کے کہ میرے ایسے میں ننگا تھا. خدا سے جھوٹ نہیں بولا. تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. اس نے جھوٹ بولا. کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ اگر وہ کچھ اس کے ساتھ ایسا غلط بھی ہوتا ہے تو میری اس کی میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے تو ایسے سمجھ آ رہا ہے. آپ بھی دوستو سمجھیں اس لائن کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. اور جس کو اس لائن کا کچھ سمجھ آتی ہے تو وہ مہربانی کر کے کمنٹ میں لازمی مجھے سمجھائے تاکہ میں وہ بات بھی جان جاؤں. کیونکہ خدا کو جتنا زیادہ جانیں گے نا، یہ دیکھیں میری سوچ کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. جتنی بڑی بھی ہوگی نا، ہم انسان کی سوچ اتنی بڑی ہے دوستو کہ اس میں خدا بھی آ جاتا ہے. لیکن جتنی بڑی بھی سوچ ہوگی نا میری اکیلے کی، اگر کسی کی چھوٹی سی بھی سوچ میرے ساتھ ملے گی تو میری سوچ بڑی ہو جائے گی. جتنی پہلے تھی نا بہت بڑی تھی نا، تو اس میں چھوٹی سی بھی ساتھ ملے گی تو وہ اور بڑی ہو جائے گی. تو یہ دوستو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے آئینے ہیں. ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ یار تمہیں مجھے ایسی چیز نظر آتی ہے، تو بتائیے کیسے صحیح ہے کہ غلط ہے، تمہیں بھی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں. چلیں دوستو اب باتیں نہیں کرتے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. تب خداوند نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے. اب تجھ پر لعنت ہے، اور جس زمین نے تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لینے کے لیے اپنا منہ کھولا تھا اس نے تجھے دھتکار دیا ہے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ تجھے اپنی پیداوار نہیں دے گی، اور تو بے چین ہو کر زمین پر مارا مارا پھرتا رہے گا. یہ 10ویں آیت میں خداوند نے سمجھ لیں اسے ایک سزا بھی سنائی. 12ویں آیت میں، 10ویں آیت میں تیرے یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے دوستو، ہم خدا کے بارے میں جان رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. یہ بات ایسے ہے دوستو جیسے
کوئی بھی انسان جب قتل ہوتا ہے نا تو اس کا خون ہے جو خدا سے فریاد کرتا رہتا ہے انصاف کی، چاہے تو جو بے گناہ ہوتا ہے۔ اب آگے لکھا ہے تجھ پر لعنت ہے جسے زمین نے تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا منہ کھولنے کے خون لینے کے لیے منہ کھولا تھا، اس نے تجھے دھتکار دیا۔ دوستو جب ہم بائبل پڑھتے پڑھتے جائیں گے آگے، ہمیں کافی جگہ پہ زمین کے منہ کھولنے کا ذکر ملے گا، زمین نے کہاں کہاں منہ کھولا۔ یہ آپ بھی اس وقت یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ پہلی مرتبہ کب زمین نے منہ کھولا، یہ اور بات ہے۔ چلیں، جب تو زمین جوتے گا تو وہ تجھے اپنی پیداوار نہیں دے گی اور تو بے چین ہو کر زمین پر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 12ویں آیت میں خدا نے جو سزا دی، اس نے کہا کہ اب زمین کو تو جوتے گا بھی نا، آدم تو جوتا اور اسے ملتا سب کچھ، لیکن تو جو ہے نا اگر ایسا کرے گا تو یہ تمہیں نا نہیں دے گی، کیا کہتے ہیں، اپنی پیداوار، یہ تم سے ایک طرح سے زمین کی طرف سے تو لعنتی ہو گیا ہے، تو یہ زمین بھی اب تمہیں نا اتنا اچھا نہیں سمجھتی، یہ سمجھ لیں۔ تو یہ نا ایک طرح سے جو خانہ بدوش ہے نا، پھر وہی نہیں کرتے زمین کی کھیتی باڑی، یا آج کل تو کافی لوگ ہیں نا جو وہ کھیتی باڑی نہیں کرتے، شاید وہ کریں تو وہ انہیں زمین نہ دے، کچھ ایسے ہیں جو کریں تو انہیں۔ تو 13ویں آیت میں ہے قائن نے خداوند سے کہا میری سزا میری برداشت سے باہر ہے۔ آدم کو جب سزا دی، آدم نے چپ چاپ آمین کیا اور لے ٹھیک ہے جی اوکے، اور ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ میری سزا میری برداشت سے باہر ہے، کہ تم نے خداوند کو ایسے ایک طرح سے کہہ رہے ہیں جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں خداوند یہ تم نے کیا کیا، میرا سمجھ لیں کہ میرا فلانا عزیز فوت ہو گیا، ایسا ہو گیا ایسے ہو گیا، یہ تو اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کین بھی کہہ رہا ہے کہ جو سزا دی ہے تو نے میری برداشت سے باہر ہے، لیکن خدا اتنا پیار کرتا ہے انسان سے کہ وہ اتنی نہیں دیتا، وہ سزا بھی دیتا ہے تو انسان کے بھلے کے لیے ہی دیتا ہے، کیونکہ یہ اب آگے پڑھیں گے نا، ابھی ہم خدا کو آہستہ آہستہ جانیں گے کہ خدا کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں بعد میں قائن کہہ رہے ہیں آج تو مجھے زمین سے نکال رہا ہے اور میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا اور بے چین ہو کر روئے زمین پر مارا مارا پھرتا رہوں گا، اور جو مجھے پائے گا مجھے قتل کر دے گا۔ قائن کہہ رہا ہے خداوند اگر میں تیرے حضور سے دور ہو گیا تو مجھے تو ہی تو میری جان کی حفاظت کرتا ہے، اگر تو ہی میرے خلاف ہو گیا تو پھر یہ کیا ہوگا۔ تو خدا نے کہا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا نے اسے ایک نشان دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آگے پڑھتے ہیں اب خداوند نے کیا کہا، لیکن خداوند نے اس سے کہا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو کوئی قائن کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ دیکھیں خدا قائن سے بھی پیار کر رہا ہے، اس نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لیکن جیسے خدا نے اس کا کیا کہتے ہیں نا آدم کا گناہ یعنی کہ ڈھانپنے کے لیے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے اسے دیا، چمڑا دیا قربانی دے کے، جیسے بھی جو بھی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے ہوا تھا، ایسے ہی قائن کو بھی ایک نشان لگا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قائن خود ہی نشان بن گیا، لیکن نہیں، یہ نشان لگایا۔ یہ لوگ آپ ڈھونڈیں گے کہ جو یہ نشان جہاں جہاں آتا ہے لفظ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون سا نشان ہے، خدا کے کیسے کیسے نشان ہیں۔ یہ نشان جب آئے تو آپ نے نشان پہ غور کرنا ہے، اور نشان کو کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کون سا نشان لگایا، جو بھی لگایا گیا وہ کوئی بچانے والا نشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک طرح سے یہ آگے پڑھیں گے، اس کے مطلب ہمیں خود سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
چنانچہ قائن خدا کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق میں نود کے علاقہ میں جا بسا. یہ نود کا علاقہ دوستو ایسے ہے جیسے خدا نے آدم کو نکالا تو وہ اپنے سے سمجھ لیں کہ اس سے باہر لا کے جہاں پہ رکھا اسے، تو جو قائن تھا وہ اس علاقے سے بھی تھوڑا پیچھے چلا گیا، اس سے خداوند سے اور دور ہو گیا. ہاں آج کل بھی ہم لوگ ایسے، ہمارا خدا کی طرف دھیان نہیں، ہمارا آج کی چیزوں کی طرف دھیان ہے اور ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جبکہ خدا ہمارے پیچھے کی طرف ہے. یہ اب پتہ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس نے ہنوک کو جنم دیا. تب قائن نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا. دوستو یہ ہنوک کا کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ وہ والا ہنوک ہے جسے خداوند نے زندہ آسمان پہ اٹھایا، کیونکہ وہ آگے پتا چلے گا. لیکن یہ ہنوک جب آیا نام تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، لیکن یہ وہ ہنوک نہیں ہے، یہ قائن کا بیٹا ہے جس کے نام پہ اس نے وہ شہر بسایا. ٹھیک ہے جی. ہنوک سے اراد پیدا ہوا اور اراد سے مہویہ ایل پیدا ہوا اور مہویہ ایل سے متاسیل پیدا ہوا اور متاسیل سے لمک پیدا ہوا. یہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں ان کو خدا نے ایسے اولاد دی، ان میں یہ بیٹا اس سے پیدا ہوا. یہ اب مجھے سمجھ لیں ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے، میں کیا ان کی تشریح کروں گا. اگلی آیت میں آتے ہیں، ان سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کی اولاد ہے. جب یہ نام اراد آئے یا مہویل، آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ یاد آنی چاہیے. لمک پیدا ہوا، متاسیل سے متوسائل سے لمک پیدا ہوا. ٹھیک ہے. لمک نے 2 عورتوں سے بیاہ کیا، ان میں سے ایک کا نام آدا اور دوسری کا زلا تھا. آدا کے ہاں یابل پیدا ہوا اور ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے تھے اور مویشی پالتے تھے. اس کے بھائی کا نام یوبل تھا اور وہ ان لوگوں کا باپ تھا جو بربت اور بانسری بجاتے تھے. اور یعنی یہ وہی بات ہوگی نا، خانہ بدوش. یہ بیویوں 23ویں آیت میں کہا کہ لمک نے اپنی بیویوں سے کہا، اے آدا اور زلا میری بات سنو، اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ. یہ لمک اپنی بیویوں سے آ کے خود ہی کہہ رہا ہے، میں نے ایک آدمی کو جس نے مجھے زخمی کیا تھا مار ڈالا ہے اور چوٹ کھا کر ایک جوان کو قتل کر ڈالا ہے. اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا. یہ دیکھیں اب اس کی نسل میں سے یہ ایسے ہوا ہے کہ وہ اس سے تو چلو غصے میں قتل ہو گیا جی، قائن سے یا جیلسی جس وجہ سے بھی ہو گیا، یہ اسی کی نسل میں سے آ رہا ہے بندہ. اس نے بھی قتل ہی کیا ہے. اور دیکھیں مزے کی بات یہ نہیں ہے، اب میں کیا کہوں، اس میں مزے کی بات کہنے والی ہے کہ جو بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لمک نے کسے قتل کیا تھا. قائن کو قتل کیا تھا. جب ہم آگے جائیں گے یہ باتیں پڑھیں گے تو اس نے ایک اور کو اپنے بیٹے کو بھی قتل کیا جو اس کے ساتھ تھا. کہتے ہیں کہ لمک کو اتنا نظر نہیں ہے. یہ بات ہمیں گہرائی کے نہیں، ہمیں دیکھنا کہ یہ ہوا، اس نے بھی گناہ کیا، لیکن ادھر خدا نے کہا تھا کہ بھائی تمہارا جو قتل کرے گا اس سے میں 7 گنا بدلہ لوں گا. تو ادھر لمک خود ہی کہہ رہا ہے میرا 7 گنا وہ تو لیا ہی جانا ہے کہ جو ان کی نسل سے ہیں یا جو بھی جیسے، اور میرا 70 گنا اور زیادہ ہو جائے گا کہ 77 گنا ہو گیا. یہ خدا کی بات نہیں ہے، یہ لمک نے کہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ دیکھنا کہ اس میں سے سمجھنا کہ یہ کون کس سے کیسے بات کر رہا ہے، کیسے سسٹم چل رہا ہے، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. دوستو میں بھی جو باتیں کرتا ہوں ضروری نہیں کہ یہ بھی ساری باتیں صحیح ہوں یا
آپ کو اگر کسی بات کا مجھ سے غلط مطلب بتایا جاتا ہے، مجھے اس کی ابھی تک نہیں سمجھ لگی اس آیت کی، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے، تو میں تو سمجھنا چاہتا ہوں خدا کو، مجھے تو جو بھی خدا کا نام لے کے جو بھی بتائے گا مجھے تو سننا پڑے گا، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا مجھے ایسے ہی بتائے گا آپ کے ذریعے کہ خدا آپ مجھے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نا یہ سمجھیں، اور اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو مجھے لازمی بتائیں۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور کہا خداوند نے مجھے حابل کی جگہ جسے قائن نے قتل کیا دوسرا فرزند عطا فرمایا۔ سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ دوستو وہ اس مطلب جب قائن سے گناہ ہو گیا، ایک طرح سے خدا نے ہمیں اس نسل کا تھوڑا سا بتایا ہے کہ اس میں ایسے ایسے، اور پھر آدم پہ بات آ گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، خدا نے اسے ایک اور بیٹا دے دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا نام سیت رکھا اور کہا خدا نے مجھے حابل کی جگہ جسے قائن نے قتل کیا دوسرا فرزند عطا فرمایا۔ اس سے ہی دوستو حابل کا مطلب یہ سمجھ لے متبادل یا دوسرا، یا آپ سمجھ سکتے ہیں، صاف صاف لکھا ہے قائن کا حابل کا کیا مطلب ہوگا۔ ہمارے کلام میں ناموں کے مطلب بتائے گئے ہیں، یہ آپ نے غور کرنے ہوتے ہیں، غور کیجئے گا، کیونکہ آپ کو یہ زندگی میں بھی نظر آئیں گے ایسے جس کا جو نام ہے، جیسے آپ چیک کیجئے گا، دیکھتے جاتے ہیں۔ سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام انوس رکھا، اس کے بھی پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام انوس رکھا، اور اس کے آگے اس کے ایسے لکھا ہے اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ دوستو کافی استاد کہتے ہیں کہ اس کا یہ نہیں مطلب، اس آیت کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ یہوہ سے دعا کرنے لگے، نہیں، وہ مطلب یہوہ کو برا بلا کہنے لگے۔ یہ ہم نے تو ویسے ایسے ہی سمجھنا ہے، ایسے کہ لوگ نا اس وقت سے یہوہ کو عام لوگ بھی جاننا شروع ہو گئے، جن کو اتنا دیکھ لیں لوگ نا یہوہ کو جان گئے ایک طرح سے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ایسی ہی مجھے اس کی سمجھ آئی ہے، تو آپ کو جیسی آئی ہے آپ نے مجھے بھی جہاں سے میں غلط ہوں مجھے بتانا ہے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ چلیں دوستو پھر اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے، اوکے، خدا حافظ۔